बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है शेख मोहम्मद इकबाल और शेरुल अजम। डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने शिबली की शेरुल अजम पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं। डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल 19 अक्टूबर 1894 को जालंधर, हिंदुस्तान में पैदा हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अरबी में एमए किया और फिर आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने मशहूर मुस्तशरिक प्रोफेसर एडवर्ड ग्रेनोल ब्राउन की निगरानी में फ़ारसी में पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। वो 1922 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से वाबस्ता हुए। फ़ारसी के सदर शोबा और कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फाइज रहे। उन्होंने कई अहम किताबें मुदव्वन की और कई किताबों के तराजुम किए। डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल नामवर दानश्वर डॉक्टर दाऊद रहबर के वालिद और मशहूर सदाकार ज़िया मुहय्यिद्दीन के ताया थे। 21 मई 1948 को लाहौर में वफात हुई। आपने नामवर मुहक्किक हाफिज महमूद शरानी के कहने पर मौलाना शिबली नुमानी की किताब में शामिल मशहूर शायर क़याम के हवाले से तहकीकी मज़मून लिखा, जिसमें उन्होंने शिबली नुमानी की बाज़ तहकीकी तसामेहात की निशानदही की। तालबात, इस्लामी दुनिया के तमाम गुज़श्ता शायरों और अदीबों में क़याम की हस्ती बिल्कुल कामयाब है। ईरान के शायर फ़िलसूफ़ को जो शोहरत आज हासिल है और जितना लिटरेचर उसकी शख्सियत, उसके ज़ाती हालात, उसके मजहबी, इखलाकी और फ़लसफ़ी ख़यालात पर गुज़श्ता 50 साल के अरसे में यूरोप की मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखा जा चुका है, इसको अगर एक जगह जमा किया जाए तो एक मुस्तकिल किताब खाना बन सकता है। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ सब अहले मगरिब की तहकीक और काविश का नतीजा है। मुसलमान, बल्कि खुद अहले ईरान, जिनके लिए ख़याम के कमालात माया नाज हो सकते थे, शुरू ही से इसकी शख्सियत की तरफ से बेअतनाई का इजहार करते चले आए हैं। फ़ारसी या अरबी तज़किरा नवीसों ने मुस्तकिल तौर से कहीं इसका जिक्र नहीं किया। मौरख़ों ने इसको बिल्कुल पसे पुश डाला। इसकी रुबाइयात का कोई ऐसा नुस्खा जिस पर ज़रा सा भी एतबार किया जा सके महफूज नहीं रखा गया, और सख्त अफसोस का मुकाम है कि अब भी, जबकि यूरोप ख़याम को हमसे रूशनास करा चुका है और उसकी तमाम खूबियों को तमाम कमाल हमारे जहन नशीन करा चुका है, हमारी बेतवजही बदस्तूर चली जा रही है। हरचंद ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी अपनी ज़ुबान और अपने मुल्क की अदबियात की तनकीद में अजनबी लोग हमारे मजाक की रहनुमाई करें। यानी हमारे लिए ये बात काबिल अफसोस है कि गैर लोग जो हैं वो इसके बारे में बात करें। लेकिन इससे भी बढ़कर शर्मनाक अम्र ये है कि उनकी रहनुमाई के ममनून ना हों और उससे फ़ायदा ना उठाएं। अपनी ज़ाती तहकीक का कदम आगे बढ़ाना और अपने पेशरो मुहक्किकों की गलतियों की तस्हीह करना या उनके ज़ख़ीरा इंकशाफात में इजाफ़ा करना हर साहिबे तसनीफ़ का फ़र्ज़ है। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सके तो इस दर्जा काबिल इल्ज़ाम नहीं जितना कि ये अम्र काबिल एतराज़ है कि उन मालूमात को जो पहले से मुहैया की जा चुकी हों नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही वो एतराज़ है जिसके मूरद मौलाना शिबली अपनी मशहूर किताब शेरुल अजम में ख़याम के ख़यालात लिखने में हुए हैं। मौलाना शिबली उर्दू अदीबों में वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम की तारीख़ और ख़ुसूसन अजम की शायरी पर नाक़दाना नज़र डाली है। उनके फजलो कमाल से हमको तवक्को थी कि ख़याम जैसे बेनज़ीर साहिब कमाल के बारे में, जिसकी शख्सियत के मुतल्लक़ इल्मी दुनिया इस कदर गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रही है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और अपनी फाज़लाना तनकीद से उन शकूक को रफ़ा करेंगे
اور ان غلط روایتوں کی تردید کریں گے جو قیام پرستوں کے اعتقادات میں شامل ہے۔ لیکن جب ہم شعر و نجم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ جو تفاصیل خیام کے حالات میں ہم کو اس میں ملتی ہیں وہ اس کی روایات کے ہر معمولی دیباچہ نویس نے لکھی ہیں، بلکہ کچھ زیادہ، جیسا کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ خیام کے حالات میں سب سے پہلے مولانا شبلی نے وہ مشہور قصہ لکھا ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بن صبا، نظام الملک وزیر اور خیام تینوں ایک ہی مکتب میں ہم سبق تھے، اور انہوں نے زمانہ طالب علمی میں عہد کیا تھا کہ ہم میں سے جو ترقی پا کر کسی بڑے منصب پر پہنچے وہ اپنے ساتھیوں کی دستگیری کرے۔ مولا نے محض ایک مقبول عام روایت کو مختصر طور سے لکھ دینے پر قناعت کی، حالانکہ یہ قصہ مان اس قدر عجیب اور اس درجہ مورد شکوک ہے کہ ایک علمی تصنیف میں اس پر بہت لمبی چوڑی تنقید ہونی چاہیے۔ یعنی آپ ایک تحقیق کی کتاب مرتب کر رہے ہیں، آپ فارسی کی تاریخ مرتب کر رہے ہیں، اور اس طرح کے قصوں کو جب آپ اس میں جگہ دیتے ہیں تو پھر اس کتاب کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ تاریخ اور تذکرے کی متعدد کتابوں میں منقول ہے، مثلا تاریخ گزیدہ، روضۃ الصفا، حبیب السیر اور تذکرہ دولت شاہ سمرقندی وغیرہ میں، لیکن قدامت کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کو صاحب جامعۃ التواریخ نے، جو 8ویں صدی ہجری کے شروع میں تصنیف ہوئی، لکھا ہے۔ اگرچہ جامعۃ التواریخ ایک مستند کتاب ہے اور اس کے مصنف کی ثقافت مسلمہ ہے، تاہم یہ قصہ ایسا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو محض ایک مصنف کی ثقافت کی وجہ سے قبول کر لیں۔ اس کے متعلق یورپ کے تمام مشہور فضلاء نے جو فارسی زبان کے ماہر ہیں، تنقید کے طور پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل وقت وہ تنقید ہے جو 4 مقالہ نظامی عروضی کے شارح مرزا محمد قزوینی نے کتاب مذکور کے حاشیوں میں لکھی ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب علاوہ عالم و ماہر ہونے کے اہل زبان اور خیام کے ہم وطن ہونے کا فخر بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کی رائے اس بارے میں ہر طرح قابل اعتماد ہے۔ ہم ان کی عبارت کا ملخص یہاں درج کرتے ہیں۔ رشید الدین فضل اللہ صاحب جامعۃ التواریخ نے، جو کہ 718 ہجری میں منقول ہوا، اپنی کتاب میں عمر خیام، حسن بن صبا اور نظام الملک کی رفاقت اور ہم مکتبی کے زمانے میں عہد وفا باندھنے کی حقائق بیان کی ہے۔ یہ حقائق رشید الدین کے اپنے بیان کے مطابق اس نے کتاب سرگزشت سیدنا سے اخذ کی ہے، جو کہ حسن بن صبا کے حالات میں لکھی گئی تھی اور جو اسماعیلی فرقے کے مشہور قلعے الموت کے کتاب خانے میں تھے۔ ہلاکو خان تاتاری نے جب اس قلعے کو سر کیا تو علاء الدین عطا ملک، جو صاحب تاریخ جہاں کشا، کو مامور کیا کہ وہ قلعے کے اندر جا کر کتاب خانے کا ملاحظہ کرے اور جس کتاب کو وہ اپنی دانست میں محفوظ رکھنے کے قابل سمجھے رکھے، باقی کو جلا دے۔ من جملہ ان کتابوں کے جو علاء الدین نے محفوظ کی یہ کتاب بھی تھی، لیکن تعجب یہ ہے کہ خود علاء الدین نے، کہ جس نے اپنی تاریخ جہاں کشا کا ایک مستقل حصہ اسماعیلیوں اور قلعہ الموت کی تاریخ میں لکھا ہے، اس کتاب کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تینوں ہم سبقوں کے عہد کرنے کی یہ داستان یورپ کے اکثر علماء کے نزدیک جعلی ہے۔ نظام الملک کی تاریخ ولادت بے اتفاق مورخین 408 ہجری ہے اور تاریخ وفات 485 ہجری۔ عمر خیام اور حسن بن صبا کی پیدائش تو معلوم نہیں، لیکن ان کی وفات 517 ہجری اور 518 ہجری ہے۔ پس اگر خیام اور حسن نظام الملک کے ہم سن یا متقابل سن تھے جیسا کہ اس حقائق کا مقتضا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان دونوں کی مدت عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی، اور گویا عادتاً محال نہیں تاہم مستعبد ضرور ہے۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک کی عمر اس قدر بڑی ہو تو چندہ بعید الوقوع بات نہ تھی۔
تعجب اس بات پر ہے کہ دونوں کے دونوں نے مان اس قدر فوق العادت عمریں پائیں اور پھر ایک ساتھ مرے۔ علاوہ اس کے کہیں اس کتاب میں بھی تصریحاً یا اشارتاً ان دو نامور اشخاص میں سے کسی ایک کا غیر معمولی عمر تک پہنچنا ثابت نہیں ہوتا۔ نظام عروضی مصنف چہار مقالہ جو خود خیام کا معاصر تھا اور جس کو متعدد دفعہ اس سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے، خیام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 508 ہجری میں بادشاہ وقت نے پیغام بھجوایا کہ ہم شکار کو جانا چاہتے ہیں، تم اپنی نجوم دانی کے ذریعے سے کوئی ایسی تاریخ مقرر کرو جو برف باری سے محفوظ ہو۔ چنانچہ اس نے حساب لگا کر ایک تاریخ تجویز کر دی۔ سردی کا موسم تھا، ابھی تھوڑی دور ہی نکلے ہوں گے کہ بڑے زور کا بادل اٹھا اور سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ خیام ساتھ تھا۔ بادشاہ نے اس کو سخت زجر و توبیخ کی۔ اس نے کہا آپ ذرا صبر کریں، ابھی مطلع صاف ہوا جاتا ہے اور 5 دن تک بادل دکھائی بھی نہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس حقائق کو خود مولانا شبلی نے شیر العجم میں نقل کیا ہے۔ اگر ہم خیام کو نظام الملک کا ہمسن مانیں تو 508 ہجری میں اس کی عمر 100 برس کی ہونی چاہیے۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ 100 برس کے بڈھے پھوس کے لیے اعمال نجوم کے ذریعے سے پیشین گوئیاں کرنا اور پھر جھاڑے اور برف باری کے عالم میں بادشاہ کی ہمراہی میں شکار کو نکلنا کہاں تک قرین قیاس ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ نظام الملک اپنے دوسرے ہم مکتبوں سے عمر میں بڑا تھا تو ہم کو اس کی عمر کی بڑائی کم از کم بقدر 30 برس کے ماننی ہوگی۔ اگر خیام اور حسن صبا نے 80 85 برس کی بھی عمر پائی تو ظاہر ہے کہ ان کی ولادت 435 ہجری کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ اس صورت میں نظام الملک ان دونوں سے قریباً 27 برس بڑا ٹھہرا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک 40 برس کا سن رسیدہ آدمی 12 13 برس کے بچوں کا ہم سبق ہو؟ جبکہ دوسری طرف ہم کو معلوم ہے کہ نظام الملک نے نوجوانی ہی میں ابوالعلی شاذان گورنر بلخ کے ہاں بحیثیت کاتب کے ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اگرچہ یورپ میں کتاب چہار مقالہ شیر العجم کے بعد شائع ہوئی، لیکن اوپر کی عبارت میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر پروفیسر براؤن نے اپنی کتاب تاریخ ادبیات ایران کی دوسری جلد میں درج کیے ہیں، اور پھر قریب قریب انہی مطالب کو بن فیلڈ صاحب نے دباچۂ روایات عمر خیام میں تحریر کیا ہے۔ روایات کے اس ایڈیشن کا ذکر خود مولانا نے کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب مذکور سے بخوبی واقف تھے۔ مولانا اگر انگریزی سے نابلد تھے تو کم از کم فرانسیسی اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی تحریروں میں متعدد دفعہ اس کا اعتراف کیا ہے۔ پروفیسر ہوتسامان حماد الدین القائب الاصفہانی کی مشہور تاریخ ضبطۃ الناصرات کے فرانسیسی دباچے میں قریب قریب یہی باتیں دہرائی ہیں، اور ساتھ ہی ایک دلچسپ حقیقت کو منکشف کیا ہے جو قابل تسلیم۔ وہ یہ کہ دراصل خیام اور حسن بن صبا کا ہم مکتب نظام الملک نہ تھا بلکہ نوشیروان بن خالد تھا، جو کہ منصب وزارت میں نظام الملک کے جانشینوں میں سے تھا۔ چنانچہ نوشیروان نے واضح طور سے اس کو لکھا ہے۔ عموماً تاریخی روایتوں میں اور خصوصاً ایران کی تاریخی روایتوں میں ایسا اکثر ہوا کہ غیر مشہور لوگوں کے کارنامے کو مشہور لوگوں کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ یہاں بھی نوشیروان بن خالد کے حالات زندگی نظام الملک کی طرف منتقل کیے گئے ہیں۔ اگر تحقیق کا قدم اور آگے بڑھایا جائے تو اسی حقائق کی تنقید کے لیے اس قدر مواد جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک مستقل تصنیف کی صورت بن سکتی ہے، لیکن تعجب ہے کہ مولانا شبلی جیسے فاضل ادیب نے ایسے اہم مسئلے کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں لکھا۔
آگے چل کر مولانا شبلی نے خیام کے حالات جن کتابوں سے اخذ کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: تذکرہ دولت شاہ سمرقندی، نزہۃ الارواح شہر زوری جس کو تاریخ الحکمہ شہروزی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تاریخ الکامل الابن اسیر، تاریخ الحکمہ کسنتی، 4 مقالہ نظام عروضی۔ ان 5 کتابوں میں جو حالات اخذ کیے جا سکتے تھے وہ بے شک انہوں نے اخذ کر لیے ہیں، لیکن ان کتابوں کے علاوہ اور بہت سی تاریخی اور ادبی کتابیں ہیں جن میں ضمناً خیام کا ذکر آ گیا ہے، جس کو اخذ کر کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا تذکرہ نویسی کا فرض ہے۔ ہر فارسی داں اس بات کو جانتا ہے کہ ایران کے جتنے نامور شاعر گزرے ہیں، مثلا فردوسی، انوری، حافظ، عطار، خیام وغیرہ، ان سب کے حالات تذکروں میں بہت کم ملتے ہیں، اور جتنی کسی کی شہرت زیادہ ہے اتنا ہی اس کے متعلق معلومات کا ذخیرہ کم ہے۔ حتیٰ کہ حافظ اور فردوسی جیسے مایہ ناز شعراء کی تاریخ ولادت و وفات تک محفوظ نہیں رکھی گئی۔ ایسی حالت میں جب کہ ان اہل کمال کے حالات زندگی اس درجہ کامیاب ہوں تو ان کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو اتفاقیہ طور سے تاریخی کتابوں سے ہاتھ لگ جائیں ترک کر دینا یا ان کی طرف سے بے پرواہی برتنا بہت بڑے ادبی نقصان کا موجب ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی نے خیام کے ذخیرہ حالات میں سے جو ان کو بغیر کسی تلاش اور کاوش کے مہیا ہو سکتا تھا، نصف کے قریب بالکل چھوڑ دیا ہے، جس سے اس کی سوانح عمری میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہے۔ خیام کے متعلق پروفیسر یوکوفسکی کا وہ فاضلانہ مضمون جو انہوں نے 1897 میں روسی زبان میں لکھا تھا اور جس کا ترجمہ انگریزی میں ڈاکٹر رالس نے 1898 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے رسالے میں شائع کیا تھا، اس کا علم مولانا کو ضرور تھا، کیونکہ انہوں نے خود خیام کے تذکرے کی آخر میں اس مضمون کا اور اس کے انگریزی ترجمے کا ذکر کیا ہے، لیکن شاید وہ اتنی زحمت گوارا نہیں کر سکے کہ اس کو منگوا کر ایک نظر دیکھ لیتے، ورنہ اتنی بڑی فروگزاشت ان سے سرزد نہ ہوتی۔ اس مضمون میں پروفیسر یوکوفسکی نے ان تمام کتابوں کو جن میں خیام کے حالات تھوڑے یا بہت مل سکتے تھے بے اعتبار قدامت یکے بعد دیگرے ترتیب دے کر ذکر کیا ہے، اور جو حالات ہر ایک کتاب میں سے میسر ہیں ان کو جمع بھی کیا ہے۔ اس مضمون کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ علاوہ ان 5 ماخذوں کے جن کا استعمال مولانا نے کیا ہے اور جن کا اوپر ذکر کر دیا گیا ہے، 5 کتابیں اور ہیں جن میں خیام کے حالات ملتے ہیں اور جو بے اعتبار ثقافت کے کچھ کم قابل وقت نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو مرصاد العباد تالیف شیخ نجم الدین ابوبکر رازی معروف بدایہ ہی جو 620 ہجری میں لکھی گئی، دوسری اثار البلاد کوزینی ہے جو 674 ہجری کی تصنیف ہے، تیسری جامعۃ التواریخ ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، چوتھی فردوس التاریخ مصنفہ مولانا خسرو ابرکوہی جو کہ 808 ہجری میں لکھی گئی، اور 5ویں تاریخ الفی جو اکبر کے عہد کی مشہور تصنیف ہے۔ ان 5 کتابوں میں سے طالبات خیام کے متعلق جو حالات اخذ کیے گئے ہیں ان کو ہم طوالت کے خوف سے یہاں دہرانا نہیں چاہتے۔ شیخ اقبال کہہ رہے ہیں جس کو اشتیاق ہو وہ پروفیسر یوکوفسکی کے مضمون کا انگریزی ترجمہ یا کتاب 4 مقالہ کے حواشی میں دیکھ لے۔ آگے چل کر شیخ اقبال مولانا شبلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نے خیام کی رباعیات پر بلحاظ مضامین کے مفصل ریویو کیا ہے اور اس کی شاعری کے محاسن دکھلائے ہیں، لیکن تنقیدی حیثیت سے یہاں بھی مولانا ایک بہت بڑی فروگزاشت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خیام کی رباعیات کا مطالعہ کرنے والوں کو جو سب سے بڑی دقت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ رباعیات کا کوئی صحیح نسخہ جو قابل اعتماد ہو سکے ہمارے زمانے تک محفوظ نہیں رہا۔ کلمی نسخے جو یورپ اور ایشیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہیں
ان میں رباعیات کی تعداد اور ترتیب اس قدر متفاوت ہے کہ ان سب نسخوں کا مقابلہ اور موازنہ کر کے مشترک رباعیوں کی ایک قابل قدر تعداد کو نکالنا اور ان کو مناسب طور سے ترتیب دینا ممکن نہیں۔ ان تمام مختلف نسخوں میں رباعیات کی تعداد 15 سے 800 تک ہے اور بعض مطبوعہ نسخوں میں 1000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ خیام کی ان رباعیات کو متعین کرنا تو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ کوئی قدیم اور صحیح نسخہ دستیاب نہ ہو جو اعتماد کے قابل ہو۔ زبان کا معیار اس بارے میں کارآمد نہیں، کیونکہ اول تو خیام کے اپنے صحیح انداز کا نمونہ ہمارے پیش نظر نہیں، اور اگر ہو بھی تو بہت سے دوسرے اساتذہ مثلا مولانا روم، عطار، حافظ، سنائی، انوری، ابو علی سینا وغیرہ کی جو رباعیاں خیام کی رباعیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں، ان سب کا قریب قریب انداز یکساں ہے اور سب کے مضامین متحد اور مشابہ ہیں، لہٰذا ان میں تمیز کرنا اور صرف انداز بیان سے مصنف کا پتہ لگانا محال ہے۔ پروفیسر یوکوفسکی نے اپنے مضمون میں، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، نہایت محنت اور تلاش سے خیام کی 82 رباعیوں کا کھوج لگا کر بتایا ہے کہ یہ رباعیاں دوسرے شعراء کے دیوانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نیز ان شاعروں کی فہرست دی ہے جن کی تعداد 40 سے زائد ہے، اور اس فہرست کو پروفیسر براؤن نے اپنی تاریخ کی دوسری جلد صفحہ 257 اور 256 میں نقل کیا ہے۔ ڈاکٹر نکلسن ماہر فارسی رباعیات خیام کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ پروفیسر یوکوفسکی کے مضمون لکھنے کے بعد سے اب تک اس قسم کی رباعیوں کی تعداد 82 سے تجاوز کر کے 101 تک پہنچ چکی ہے۔ اگر تلاش جاری رکھے تو اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حالات موجودہ میں خیام کی رباعیات کا متعین کرنا دشوار ہے۔ مولانا شبلی نے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کیا ہے اور ان امور پر بالکل کوئی بحث نہیں کی کہ مثلا وہ کون سی رباعیاں ہیں جو ممکن طور سے خیام کی اپنی کہی جا سکتی ہیں۔ اس کی رباعیوں کی شناخت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیوں کر کون سا مطبوعہ یا غیر مطبوعہ نسخہ زیادہ قابل اعتبار ہے؟ مذاق سلیم کو اس میں کہاں تک دخل ہو سکتا ہے؟ خیام کی رباعیات کا دوسروں کی رباعیات کے ساتھ مخلوط ہونے کا باعث کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس کا کلام محفوظ نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس مبحث کو حسب ضرورت طول دیا جا سکتا ہے اور رباعیات کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے حد سے زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک محنت اور تحقیق کے ساتھ خیام کی اپنی رباعیاں متعین نہ ہو سکیں گی، اس کی شخصیت شکوک اور قیاسات کے غبار میں ملفوف رہے گی۔ مولانا شبلی نے اتنا بھی بیان نہیں کیا کہ رباعیات خیام کا کون سا نسخہ ان کے پیش نظر ہے جس میں سے وہ تنقید کے لیے رباعیات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ساری دنیا میں فقط ایک ہی نسخہ جس کا متن متحد ہے دستیاب ہو سکتا ہے، جس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں، لہذا پتہ نشان بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رباعیات کے علاوہ جو کتاب یورپ نے شائع کی ہے وہ دراصل اس کا الجبرا ہے، جس کا عربی متن فرانسیسی ترجمے کے بمقام پیرس 1851 میں چھاپا گیا ہے۔ یہ الجبرا اور اس کے ساتھ 3 تصنیفیں خیام کی اور ہیں جن کا مولانا نے ذکر نہیں کیا، اور لطف یہ ہے کہ ان 3 میں سے 2 اس وقت قلمی نسخوں کی صورت میں موجود تھیں۔ ایک کا نام رسالۃ فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس، جس کا ایک نسخہ لندن کے کتب خانے میں ہے۔ دوسرا رسالہ فی الاحتیال المعرفہ مقداری الذہب والفضہ فی جسم مرکب منہما، جس کا نسخہ مقام گوتھا جرمنی کی لائبریری میں موجود ہے،
और तीसरे लवाजमुल अमकना दर फसूल इल्लत इख्तलाफ हुआई बलादो अकलीम। ये 3 नुस्खे थे। एक दूसरी जगह मौलाना ने लिखा है कि क़याम मसाइल फ़लसफ़िया के बयान करने में नहायत बुखल करता था। उसने पहले तो ये कहकर टाला कि मैं इस मसले को अपनी किताब अराइसुन नफ़ाइस में बेतफ़सील लिख चुका हूँ। किताब अराइसुन नफ़ाइस, जिसको मौलाना ने क़याम की तसनीफ़ बताया है, इसके लिए उन्होंने कोई सनद नहीं दी। शहरज़ोरी की असल अबारत में जिसका वो तर्जुमा कर रहे हैं और जो बैना हवाशी चहार मकाला में नकल की गई है, अराइसुन नफ़ाइस का कहीं जिक्र नहीं। ज़ाहिरन इतनी बात उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। जो मतलब इस मज़मून में बयान किए गए हैं उनके मतलब ये कह देना ज़रूरी है कि इनमें कोई नई बात बयान नहीं की गई। फ़ारसी ज़ुबान के जानने वाले जो बिलवास्ता अंग्रेज़ी तारीख़ ईरान का मुताला करते हैं और इन बातों से बिलअमूम वाकिफ़ हैं, अलबत्ता उर्दू में शायद अभी तक इन मतलब की तर्जुमानी नहीं हुई और यही ख्याल इस मज़मून के लिखे जाने का बायस हुआ। जबकि शेरुल अजम जैसी बुलंद पाया किताब में इन बातों को तर्क कर दिया गया है, तो ये फ़र्ज़ कर लेना कि छोटे दर्जे की तसानीफ़ में ये मुबाहिस लिखे जा चुके हैं बाद अज़ क़ियास है। शेख मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों की तरफ शिबली नुमानी को तवज्जो देनी चाहिए थी ताकि क़याम के मुतल्लक़ मुस्तनद मालूमात सब तक पहुँचते। बहुत शुक्रिया।